अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुहिम आफिया मूवमेंट की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़, इंसानों की हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, औरतों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारवान गैरत और मैं हूँ आपकी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज का ये हमारा पहला प्रोग्राम है इस सफ़र का आगाज़ जिसका नाम कारवान गैरत है, जिसकी बुनियाद आफिया मूवमेंट ने रखी। आज हम आपको इससे मुतारिफ़ करवाएंगे। नाज़रीन, ये पूरी दुनिया जानती है आफिया मूवमेंट आफिया सिद्दीकी के लापता होने और उन पर जो नाजायज़ जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक आलमी मुहिम है, जो वक्त के साथ साथ इस मुहिम ने हुकूक़ निस्वा की वाज़े तंज़ीम की सूरत इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, ये जो मुहिम है जिसका सेहरा आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आफिया मूवमेंट के सरबराह के सर है। आज की हमारी मेहमान खुसूसी चेयरपर्सन आफिया मूवमेंट डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, देखने वाले जानना चाहते हैं कि आफिया मूवमेंट का बेसिकली आगाज़ किस तरह से हुआ और आफिया मूवमेंट है क्या? अच्छा बेटा, ऐसा है कि मेरे वालिदैन ने मुझे तालीम दी। मैंने अपने शौक़ से मेडिकल का शोबा इख्तियार किया। मेरी तालीम जो मैंने हासिल की वो इंसानियत की खिदमत करने की थी, दुखी इंसानियत और तकलीफ़ में किसी की तकलीफ़ को दूर करने की थी, और यही मेरी ट्रेनिंग थी इसमें। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ हालात ऐसे किए कि मुझे अभी भी दुखी इंसानियत की ही एक खिदमत करने का मौका मिला, और मुझे लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की दर्द है और मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ है। वो किसी के प्यारे के बिछड़ने की तकलीफ़ है। ये वो तकलीफ़ है कि जो मौत का भी सब्र आ जाता है, लेकिन किसी के बिछड़े हुए का कभी सब्र नहीं आता। और किसी को जीते जी अगर तकलीफ़ दी जाए, किसी को जीते जी माँ को बेटी से बिछड़ जाए या औलाद बिछड़ जाए, या इस किस्म की ख़वातीन के ऊपर जिस किस्म की तकालीफ़ होती हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो दुख है ना और जो तकलीफ़ है, सिर्फ जो उस पर जिसके ऊपर बीतती है ना उसी के समझ में आ सकती है। किसी की बेटी को अगवा कर लिया जाए, किसी की बेटी की इस्मत दरी की जाए, उस ख़ानदान, वो सिर्फ उस बेटी के ऊपर साथ नहीं ज़्यादती हो रही होती, पूरा ख़ानदान एक तकलीफ़ और एक शदीद अज़ियत से गुज़रता है, और उसका कभी सब्र नहीं आता मरते दम तक। जब तक बेटी की शक्ल याद आती है ये गम साथ होता है। तो हमारे साथ आफिया का वाक़या हुआ, और उस वक्त सबके मना करने के और बेइंतहा धमकियों और उसके बावजूद मैं निकली, और अल्लाह ताला ने इस मूवमेंट को, मैं तन्हा थी और एक कारवां बना दिया, और आफिया मूवमेंट वजूद में आ गई। और आफिया मूवमेंट जो है दैट इज़ एज वी से इट इज़ एन अम्ब्रेला, यानी कि एक साइबान है, और एक ऐसा साइबान है जिसमें अमन, इंसाफ और आज़ादी की ख्वाहिश रखने वाले तमाम अफराद और तमाम तंजीमें बाहमी ताउन के साथ मिलकर नाइंसाफ़ी और हुकूक़ निस्वा के लिए आगे बढ़ें। और ये है आफिया मूवमेंट का मकसद, और यही इसका मिशन है, और यही इसका मिशन स्टेटमेंट है कि वी यूनाइटेड फॉर पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम वेयरएवर इट मे बी, रिगार्डलेस रंग नस्ल। आप आज़ाद ख्याल रखते हैं, आप सेक्युलर हैं, आप मुस्लिम हैं, आप अहले तशी हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप गोरे हैं, आप अंग्रेज़ हैं, बेटी बेटी होती है, सबकी सांझी होती है, और बेटी पे जुल्म जो है, हर उस जुल्म के लिए आफिया मूवमेंट खड़ी है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया आफिया मूवमेंट बेसिकली है क्या, और आफिया मूवमेंट करती क्या है लोगों के लिए, औरतों के हुकूक़ के लिए, उस पर बात करती है। किसी को भी कोई भी मसले मसाइल होते हैं, आफिया मूवमेंट इसी पे बात करती है। इसी के साथ मैं आपके साथ दूसरा सवाल पेश करूँगी कि पूरी दुनिया में जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, औरतों पर हुकूक़ निस्वा की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जा रही है, तो आफिया मूवमेंट का इसमें क्या किरदार है? अच्छा देखिए, आफिया
مطلب ہم نے عافیہ موومنٹ نام اس لیے دیا کہ عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے نا وہ ناانصافیوں اور بربریت کی ایک ایسی مثال ہے جس نے کبھی ختم نہ ہونے والی ایک داستان، طویل ترین داستان کی ہے. تو عافیہ بیسکلی وہ پوسٹر چائلڈ ہے ان تمام مظالم کا. دنیا بھر میں جب بھی ہمارے اب جیسے امریکن جیلز میں کارزویل جیل ہے، خواتین کی جیل ہے، وہاں پہ عافیہ بھی بند ہے، لیکن بہت ساری خواتین ہیں جن کے ساتھ ناروا سلوک، اور ابھی کووڈ کے اس دوران اتنا برا سلوک کیا گیا ہے کہ سب کو ایک جم کے اندر بند کر دیا ہے کمرے کے اندر، اور ان کو سڑا ہوا کھانا اور کچھ پانی کی بوتلیں پھینک دیتے ہیں کہ وہ باتھ روم جانا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر وہ جو رائٹ گنز ہوتی ہیں وہ ماری جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روک کے رکھو، صرف جو وقت ملے گا 1 گھنٹہ، 23 گھنٹے دن میں بند، تو اسی میں بس نکل سکتے ہیں ایک باری سے ایک. اور اس قسم کا سارا سب کے بیانات اور وہ ہیں تو جو مظاہرے وغیرہ کیے، تو اس میں جو ٹاکسک پریزنس کا ہے اس میں عافیہ موومنٹ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے یہاں پہ زینب کا کیس ہوا اور ننھی بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے جس کی مثال شاید کہیں بھی نہیں ملتی. انڈیا میں اس طرح کے واقعات، کشمیر کی بچیوں کے ساتھ واقعات HRCP کے ساتھ مل کر، اور ہر جگہ جہاں پہ کچھ بھی ہمیں یہ ملتا ہے ہم اپنی مساحت میں جو بھی کر سکتے ہیں. ایک بہت خاص چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو خواتین کی جیل ہے اس میں ہم کافی کام کرتے ہیں. جو چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ بند ہیں تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس کے لیے ان کے جیل کے رہنے کا میں پرسنلی بھی اس چیز میں بہت وہ کرتی ہوں عافیہ موومنٹ سے ہٹ کے، کہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں میں اچھا کھانا اپنی بہن کو نہیں دے سکتی، لیکن میں یہاں پہ ان کو دے سکتی ہوں جن کے پاس نہیں ہے. کیا پتہ کسی کے دل میں وہاں آ جائے اور وہ وہاں پہ اس کو بھی کچھ دے دے. تو اس سے میں پرسنلی بھی عافیہ موومنٹ سے ہٹ کے آن اے پرسنل بیسس یہ چیز کرتی ہوں، اور ویکلی وزٹس کرتی ہوں، کھانا لے کے جانا، بچوں کو ٹوائز لے کے جانا. اور مجھے ایک چھوٹی سی بچی کا ابھی تک وہ ہے، میں نے اس سے کہا سب بچے اپنی اپنی فرمائشیں اگلے ہفتے یہ لے کے آئیے گا، ایک ہی دن کی خوشی صحیح، لیکن آپ یہ ایک نے کہا ریموٹ کی گاڑی چاہیے، ایک نے کہا مجھے گول والے چشمے چاہیے، وہ جیسے شاہ رخ خان وہ ٹی وی لگوا دیا ہے ان کے وہاں پہ. تو لیکن ایک بچی نے کہا مجھے سمندر کی سیر کرا دے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کیا کیا اس بچی کے؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ باہر نکالنا مجھے اجازت نہیں ہے. میں صرف وہاں پہ ان سے مل سکتی ہوں. ظاہر ہے ان کو باہر نکلنا، وہ تو جیل میں بند ہے نا بغیر کسی اس کے. لیکن اس وقت میں روئی تھی، اور پھر وہ چھوٹی سی بچی ہاتھ اٹھا کے، اور جب وہ کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ بلی کر دے، بس ہمیں بلی کروا دے. میں تھوڑی سی دیر تو وہ ہوئی کہ یہ بلی کیا کہہ رہی ہے، وہ بری کہہ رہی تھی. جی بالکل. اور اس معصوم کہ بیچاری بے قصور اپنی اماں کے ساتھ وہیں پیدا ہوئی ہے، اس نے کچھ دنیا نہیں دیکھی، ایک سمندر کا ساحل دیکھنا چاہ رہی ہے، تو اس سے بھی محروم کس کو، جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں. بالکل. اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ سے تیسرا سوال شیئر کروں گی کہ جیسے پاکستان میں حقوق نسواں کی وزارتیں کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ حکومت کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس قوانین آن پیپر پہ قوانین بہت اچھے لکھے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن زیرو ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا بے حس ہوتی جا رہی ہیں. اینڈ وہ کہتی ہیں کوئی سنے گا ہی نہیں تو ہم کیا کریں. عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی سنے یا نہیں، عدالت کا کام تو حکم دے دینا ہے، اپنا فرض تو پورا کر دینا. کوئی سنے یا نہ سنے، کانسٹیٹیوشنل اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو عدالت کا کام یہ ہے، جج کا یہ کام نہیں ہے کہ مایوسی دکھائے. اور میں اکثر کورٹس میں جاتی ہوں اور میں بہت یہ دیکھ رہی ہوں کہ ٹرینڈ جو ہے نا عدالتوں کا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اور اینڈ دس نیڈس ٹو چینج، اور ججز کی تھاٹ پروسیس نیڈس ٹو چینج. اور جہاں رہا تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کرپشن پیک پہ ہے،
اور زیادہ تر جتنی تنظیمیں ہیں جو فورن ایڈز لے رہی ہیں وہ اس فورن ایڈ کے نشے میں اتنی زیادہ گم ہیں کہ زیادہ تر وہ اگر کوئی ایشو اٹھائیں گی بھی تو وہ ایشو اٹھائیں گی کہ جس میں ہماری بدنامی تو ضرور ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس میں انہیں فورن ایڈ زیادہ ملے گی۔ مثلا مجھے فوراً انہوں نے ایڈ دینے کا، میرے پریزن کے کام پہ مجھے انہوں نے بہت فورن ایجنسیز نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بالکل آئی ول لیٹ یو کم ود می، اور آپ پورا میرے اوپر پروگرام بھی کریں، آپ پورا اس کو ہائی لائٹ کریں اور سب کچھ، اینڈ آبویسلی کس کو ایڈ پسند نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ امینڈس کی ہیں، ہم نے بچوں کو اسکول بھی پرووائڈ کیا ہے، ہم نے بچوں کو ہر قسم کی تعلیمی سارے آن لائن اور وہ کہ تاکہ وہ پورا دیکھ سکیں کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کیسی ہے، کہ وہ یہاں سے نکلیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے، ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ اگر یہ کریں تو آپ کانٹراسٹ میں آپ کارزویل جیل بھی دکھائیں کہ اس میں کتنی ناروا سلوک ہو رہا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ وینورتھ کی جیل دکھائیں، آپ یو کے کی خواتین کی جیل دکھائیں، اس میں دکھائیں کہ جو ہم جنس پرستی ہو رہی ہے، جو چیزیں جو وہاں پہ جو بچوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ان کو جو ڈرگز دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ذہنی تشدد، وہ بھی دکھائیں، آپ کانٹراسٹ دکھائیں کہ وی آر ایبل ٹو برنگ اے چینج ہیئر، کین یو برنگ اے چینج اوور دیر، دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اچھا، بچیوں کے ساتھ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری حکومت اس میں ناکام ہے؟ بل پاس کر دیتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی جو پوائنٹ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یہ حکومتی سطح پہ افسوسناک، بہت ہی زیادہ افسوسناک نیگلیجنس ہے، اس کو گراس نیگلیجنس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ بے حسی ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور یہ کاروان غیرت کا مقصد یہی ہے کہ اگر حکومت بے غیرت ہے تو عوام تو جاگ جائے، عوام تو غیرت اٹھائے۔ دیکھیں عورت جو ہے نا، وہ ایک کنٹری، ایک نیشن کی سول ہوتی ہے، وہ روح ہوتی ہے ایک قوم کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں، آپ ہر قسم کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چاہے وہ کلیوپیٹرا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورت کی اس پہ بیسس پہ پوری ایمپائرز پلٹ گئی ہیں، الٹ گئی ہیں اور بن گئی ہیں۔ پوری اسلام کی آپ دیکھ لیں کہ تاریخ کہ زیرو پہ تھے، ایک عورت کی پکار پر گئے اور پوری کانٹیننٹس کو فتح کر لیا۔ عورت روح ہوتی ہے، اور اگر عورت کی عزت کی پامالی جہاں بھی ہو رہی ہوگی، وہ نیشن ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ کتنے بھی ایڈز لے لیں، آپ کتنا بھی چاہیں کہ آپ اکنامک ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے عورت کی عزت کے بغیر۔ یہ غیرت ہے، غیرت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے، طاقت ہے، قوت ہے ہر قوم کی، ہر اس کی۔ اب عافیہ کے معاملے کو دیکھیں، ہم کاروان غیرت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو بیٹی ہے، ہم اسے قوم کی بیٹی کہتے ہیں، اور بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہو اور ہم سوئے رہیں، ہم خاموش رہیں، اس کو برہنہ کر کے اس کے قدموں میں قرآن پھینکا جائے، اور آپ ایک احتجاجی جملہ بھی نہیں بولے، تو اس سے بڑی بے غیرتی نہیں کہیں گے تو اس کو اور کیا کہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویٹرنز افیئر کا آرٹیکل ہے، یہ ویٹرنز افیئر، ویٹرنز یعنی آرمی کے، تو یہ ایک آرمی جنرل نے لکھا ہے، گارڈن ڈف، اور اس نے یہ کہا ہے کہ فریئنگ عافیہ اے میٹر آف آنر، یعنی یہ وہاں کے جو وہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی آنر از ناٹ فار سیل، تو وہ کہہ رہے ہیں میری غیرت بھی فار سیل نہیں ہے۔ میں کھڑے ہو کے، وہ ایک فوجی ہے امریکن، اور وہ اس میں لکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میٹر آف آنر ہے، یہ ہماری فوجی غیرت کا بھی ایک سوال ہے کہ ہم نے ایک نہتی عورت کو اس طرح بند کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر، اور یہ الزام لگایا کہ اس نے فوجیوں پہ حملہ کیا، تو ہمارے فوجی اتنے گئے گزرے، اس نے کہا یلنگ فار ماما کہ 6 فوجی ایک اتنی سی عورت کو، نہتی عورت کو نہیں قابو کر سکے کہ اس نے جی آپ کے اوپر حملہ کیا۔ آبویسلی یہ سب جھوٹ ہے، تو ہمیں بھی بدنام نہ کیا جائے اور عافیہ کو فوراً رہا کیا جائے۔ اچھا، نیکسٹ سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے قوانین میں حقوق نسواں کے لیے مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمارے پاس قوانین بہت ہیں،
خالی ان قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو جائے اور پراپر امپلیمنٹیشن ہو، بغیر وہی رنگ نسل دیکھے ہوئے، بغیر نسب دیکھے ہوئے، جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا دی جائے۔ ابھی تو بل پاس ہوا ہے خالی بس، جی بس بل پاسز ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لیں سب کو تو بری کر دیا جاتا ہے، ہر مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے، سارے ثبوت کے ساتھ بری کر دیا جاتا ہے، چونکہ ان کا منصب بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بیچاری معصوم مر گئی، اس کے ماں باپ کیا کریں؟ وہ جب بھی اس معصوم کا سوچتے ہیں، ہمارے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا گزرتی ہے، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، اور پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو چاہتے ہیں، لوگ نکالتے ہیں، سڑکوں پہ لے کے جاتے ہیں، آتے ہیں، فوٹو شوٹس کرتے ہیں، حاصل کیا؟ ان کو کیا ٹھنڈک ملی؟ ان کے دل کو کیا ہوا؟ تصور تو کریں، ننھی سی معصوم 2.5 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، تو ساری ماں نے تکلیف اٹھائی، اس کو پیدا کیا، اس کو پال پوس کے، چھوٹے بچے کتنے پیاری بچیاں، کیسی پیاری پیاری فراکیں پہن کے وہ کر کے ہنستی ہوئی آتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، بابا بابا آ گئے، امی کی گود میں بیٹھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا کیسے یہ درندے ہیں؟ تو قوم لوط نے بھی ایسا نہیں کیا، تو ہم کس عذاب کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور حکومت جو خاموش ہے، حضرت عمر، اور یہ حکومت تو میں کہتی ہوں کہ خدا را آپ کبھی بھی ریاست مدینہ کا نام نہ لیں، چونکہ میرے خیال سے یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے۔ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ ایک بکری بھی اگر بھوک سے مر جائے یا بے قصور مر جائے دریا کے کنارے بھی، تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہاں پہ معصوم بچیوں کی دن دہاڑے روزانہ کے کیسز ہو رہے ہیں، اور یہ درندگی اتنی بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انٹرنیٹ پہ پابندی لگانی ہوگی، جو مطلب یقین جانے قرآن آپ سن رہے ہو اگر یوٹیوب پہ، وہ اس میں بھی بیچ میں ایک دم ایڈ ایسے آ جاتے ہیں، اللہ سے توبہ، ایسے آ جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے پورا شیطان ہی چڑھ جائے۔ تو آئی تھنک کہ ایک ہمیں مہم جو ہے ان ساری سائٹس کو جو ہے بین اور ان کے اوپر بیریئرز اور بلاکس لگانا بہت ضروری ہوگا۔ بالکل صحیح بات کی۔ اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے کہ ہیومن رائٹس کی وزیر شیریں مزاری عافیہ صدیقی کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتی ہیں؟ لیکن جب وہ وزیر بنی تھیں اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت عزت سے بلایا بھی تھا اور ملی بھی تھیں اور بہت پرجوش تھیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارے ایجنڈا میں ہے، دس ول ہیپن، اور میں اس کو پرسنلی دیکھوں گی، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور انہوں نے ساری چیزیں مجھ سے لیں، پھر انہوں نے مجھے کال کیا اور چیزیں منگائیں، انہوں نے کہا میں خان صاحب کے پاس جا رہی ہوں، میں ان سے مل کے اور بات کروں گی، اور اس کے بعد خاموشی، کچھ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود خاتون ہے، وہ خود ایک عورت، وہ خود ایک ماں، بہن ہے، بیٹی ہے۔ اچھا، موجودہ حکومت عافیہ صدیقی کے لیے کیا اقدامات کری؟ کیونکہ عمران خان جب ان کے انتخابات سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لے کر آئیں گے، تو ان کی حکومت نے ایسے کیا اقدامات کیے عافیہ صدیقی کے لیے؟ جیسے جھوٹے دعوے تھے۔ دیکھیں، عافیہ آ گئی کیا؟ نہیں آئی۔ کیا عافیہ سے ہماری بات ہوئی ان 3 سالوں میں؟ ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ ایک خیریت کا نہ ویڈیو کال ہوئی، نہ وہ اس سے پہلے بات ہوتی تھی، نہ بات ہوئی۔ کووڈ کا سارا یہ ہوا، ساری دنیا کے لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو لے لیا، اپنی ایمبیسیز میں ان کو کوارنٹین بھی کرنا پڑا، تو اپنی ایمبیسیز میں کیا، ان کو ریلیف دلایا۔ عافیہ کو کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، تو یقین جانے انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میں صرف ایک چیز جانتی ہوں کہ میرے کیے ہوئے کام کو بھی سابوٹاج کیا ہے۔ آئی ہیٹ ٹو یوز دس ورڈ، لیکن ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہماری فارن آفس اور ہماری پوری ڈپلومیٹک ایمبیسیز وغیرہ اتنی لا علم اور اتنی اگنورنٹ ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ پیپرز کہاں داخل کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جان بوجھ کے کیا، واللہ عالم، لیکن میری
सारी ज़िंदगी की कमाई और सब चीज़ उन पेपर्स के ऊपर थी जिनको उन्होंने डिले कर दिया और उन्होंने गलत जगह सारे पेपर्स को सेंड करके पूरे प्रोसेस को डिरेल कर दिया, जो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि लोग अगर आफिया मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, आफिया मूवमेंट कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। ये उसूल के ऊपर है कि बेटियां बेची नहीं जाती। डॉटर्स आर नॉट फॉर सेल, डॉटर्स हैव वैल्यू, डॉटर्स आर द सोल ऑफ द नेशन। डॉटर्स की इज्जत और कदर की जाती है, ये प्रिंसिपल है और जो भी इस प्रिंसिपल को एग्री करता है। दूसरा प्रिंसिपल आफिया मूवमेंट के है, इनोसेंट पीपल शुड नॉट बी इन जेल। उसके लिए आफिया मूवमेंट का पूरा एक लीगल शोबा है, वकला है, और वो कि जो भी खातून जेल में है और वो समझती है उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको छुड़ाने, उसके पैरोल कराना, उसका बेल कराना, इस सब में हम हेल्प करते हैं। आफिया मूवमेंट को ज्वाइन करना, आप फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर दें, आप उसमें जो नंबर्स हैं उस पर मैसेज कर दें। कोई हमने किसी का कोई अहदनामा नहीं लेना, कोई हलफनामा नहीं लेना। आप काम करना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी फौजी सिद्दीकी, आफिया मूवमेंट की सरबराह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कारवान गैरत, अल्लाह करे कि ये कारवान चलता रहे और हमारी कौम की, हमारे नौजवानों की गैरत जागे और हम अपनी बेटियों की इज़्ज़त और कदर करते हुए आफिया को भी वापस लेके आएँ और पाकिस्तान को सुरखरू करें और इसका नाम बुलंद करें इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि कारवान गैरत है क्या, आफिया मूवमेंट ख़वातीन के लिए किस तरीके से काम कर रही है, आफिया मूवमेंट का किरदार क्या है और आफिया मूवमेंट हुकूक निस्वा के लिए क्या काम कर रही है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।